रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी लर्जा देने वाली वईद जिसे सुनकर दिल खौफ से सहम जाए। वो लोग जिन्हें हम अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं, जिनका मुंह किबला रुख करते हैं, मगर जमीन गवाही देती है कि ये रुख सिर्फ जिस्म का था, दिल का नहीं। कब्र में ना नाम काम आएगा, ना रिश्ता, ना दुनिया की इज्जत, वहाँ सिर्फ अमाल बोलेंगे। और जिन्होंने दुनिया में हक, सच और अल्लाह के हुक्म से मुंह मोड़ा होगा, उनका मुंह कब्र में भी मोड़ दिया जाएगा। ये अंजाम अचानक नहीं आता, ये बरसों की गफलत, दो रुखी और नाफरमानी का नतीजा होता है। अभी सांस बाकी है, अभी लौट आने का दर खुला है, क्योंकि कब्र का अंधेरा बहुत बेरहम है और वहाँ नदामत के सिवा कुछ नहीं बचता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम कब्र में दफन करोगे तो उनका रुख किबला से फेर दिया जाएगा। नंबर 1, जो नमाज तो पढ़ता है, मगर नंबर 2, जो शख्स हम बिस्तरी के दौरान अपनी बीवी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे तो हमारा असल इम्तिहान कहाँ होगा? जिंदगी में हम जो भी करते हैं, हर अमल हमारे साथ कब्र में जाएगा। हर बात, हर झूठ, हर जुल्म, हर छोटी नेकी और हर छोटा गुनाह। कब्र सिर्फ एक आराम की जगह नहीं, बल्कि एक छोटी सी दुनिया है जहां हमें अपने अमाल के हिसाब से जवाब देना होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में बेफिक्र रहते हैं और ये सोचते हैं कि जिंदगी सिर्फ खाने पीने, आराम और ख्वाहिशात की पैरवी के लिए है, मगर हकीकत ये है कि मौत एक दिन सब के लिए आती है और कब्र का दरवाज़ा सबके लिए खुलता है। उस वक्त इंसान की जबान भी नहीं चलती, आंखें भी नहीं देखती और सिर्फ वो अमाल काम आते हैं जो उसने दुनिया में जमा किए हैं। कुछ लोग दुनिया में गुस्सा, जुल्म और नाफरमानी में इतने गर्क होते हैं कि उनका दिल सख्त हो जाता है और उनकी जिंदगी में नेकी की रोशनी कमजोर हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दिखावा करते हैं, लोगों के सामने तो प्यार और ईमान का नक्शा दिखाते हैं, मगर दिल में कुफर या झूठ छुपाते हैं। कब्र में इंसान का सामना सिर्फ अल्लाह की अदालत से होता है और वो लम्हा सबसे बड़ा खौफनाक लम्हा है, जब हर अमल सामने आता है और हर राज बेनकाब होता है। इंसान की जिंदगी में जो छोटे छोटे फैसले होते हैं, जो छोटी छोटी ज्यादतियां या छोटे छोटे झूठ हैं, वो सब एक एक करके सामने आते हैं और कब्र में इंसान को सिर्फ अपने अमाल के साथ रहना पड़ता है। और ये हकीकत जान लें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में भी अपने अमाल की वजह से खौफनाक अंजाम के करीब होते हैं और उनकी कब्र में भी खास सलूक किया जाएगा। उनका रुख किबला से नहीं रखा जाएगा और उनके अमाल की वजह से उन्हें नेकी की रोशनी नहीं मिलेगी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि वो 7 किस्म के लोग कौन से हैं जो ना सिर्फ दुनिया में अपनी जिंदगी जाया करते हैं, बल्कि कब्र में भी उन्हें खास सजा मिलती है। उनका रुख किबला से फेर दिया जाता है और ये सब हम सब के लिए एक सबक है कि हम अपने अमाल पर ध्यान दें, झूठ और जुल्म से बचें और नेकी की रोशनी में ज़िंदगी गुजारें। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया हमारे पीछे रह जाएगी तो क्या होगा? वो लम्हा जो हम अक्सर भूल जाते हैं, जो हम नज़रअंदाज करते हैं, वो लम्हा हम सब के लिए लाजमी है। वो लम्हा जब हम अपने अमाल के साथ तन्हा होंगे कब्र की तारीखी में और सिर्फ अल्लाह की अदालत हमारे सामने होगी। कब्र वो पहला मरला है जहां इंसान का असल इम्तिहान शुरू होता है और इम्तिहान इतना संजीदा और हकीकत पसंदाना होता है कि दुनिया की सब दौलत, सब ताकत, सब शोहरत, सब खुशियां, सब ख्वाब इस लम्हे में बेमानी हो जाते हैं। हर इंसान के साथ उसका अमल साथ होता है, छोटा अमल बड़ा अमल, छोटा गुनाह बड़ा गुनाह, छोटी नेकी बड़ी नेकी, सब सामने आता है और कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। और सबसे खौफनाक लम्हा वो होता है जब इंसान को ये एहसास होता है कि दुनिया में जो भी वक्त ज़ाया किया गया, जो भी हक मारा गया, जो भी सच्चाई नज़रअंदाज की गई, उसका हिसाब उसके सामने है। और ये हकीकत है कि इंसान की कब्र में हालात उसके अमाल के मुताबिक होते हैं। बाज़ के लिए कब्र की दीवारें कुशादा हो जाती हैं, रोशनी से भर जाती हैं, और कुछ के लिए कब्र तंग हो जाती है,
تاریکی اور خوف میں ڈوب جاتی ہے، اور انسان وہاں ہر چھوٹی بات کے لیے جواب دیتا ہے، ہر ظلم کے لیے جواب دیتا ہے، ہر جھوٹ کے لیے جواب دیتا ہے، اور وہی اعمال جو دنیا میں لگتے تھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ سب سامنے آ جاتے ہیں۔ اور یہ سوچیں، بعض لوگ دنیا میں اتنے اندھے اور خود غرض ہوتے ہیں کہ انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہر عمل کا حساب لیا جائے گا، ہر ظلم کرنے والے کو سزا ملے گی، ہر جھوٹ بولنے والے کا انجام دکھایا جائے گا، اور قبر میں انسان کا سامنا صرف اللہ کی عدالت سے ہوتا ہے۔ کوئی وکیل، کوئی دوست، کوئی طاقت نہیں ساتھ ہوتی، اور یہ لمحہ سب سے بڑا حقیقت پسندانہ لمحہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر عمل پر دھیان دے، ہر قول پر دھیان دے، ہر ظلم اور نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے، ہر نیکی کو جمع کریں، کیونکہ جب قبر کا دروازہ بند ہوتا ہے تو انسان کے ساتھ صرف اعمال ہوتے ہیں، اور یہ اعمال ہی اس کی روشنی یا تاریکی کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہ نہ سوچیں کہ دنیا کی مشغولیت دکھ اور خوشی قبر کے لمحے کو بدل سکتی ہے، کیونکہ قبر کا وقت وہ لمحہ ہے جس میں ہر چیز صاف نظر آتی ہے، ہر راز بے نقاب ہوتا ہے، اور انسان کو وہ سب دکھائی دیتا ہے جو وہ چھپانا چاہتا تھا، اور وہ سب یاد آتا ہے جو وہ دنیا میں کرنا بھول گیا تھا۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بھی اپنی حرکتوں کی وجہ سے خطرے میں ہوتے ہیں، اور ان کے لیے قبر کی حالت بھی ان کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اور یہی سبق سب کے لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں، ہر جھوٹ سے دور رہیں، ہر ظلم سے بچیں، ہر نیکی میں اضافہ کریں، اور ہر لمحہ یہ یاد رکھیں کہ قبر صرف ایک آرام کی جگہ نہیں، بلکہ یہ وہ آغاز ہے جس کے بعد قیامت کا سفر شروع ہوتا ہے، اور انسان کے اعمال کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کو سمجھ آتا ہے کہ دنیا کی سب خوشیاں عارضی تھیں، سب دکھ عارضی تھے، سب طاقت اور شہرت عارضی تھی، اور اصل زندگی وہ ہے جو ہم اللہ کی رضا کے لیے جمع کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو نرم کریں، اپنے اعمال کو صاف کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں، تاکہ قبر کا وہ لمحہ ہمیں خوف زدہ کرنے کے بجائے سبق سکھانے والا اور روشنی دینے والا ثابت ہو، کیونکہ قبر کا ہر لمحہ ایک پیغام ہے، ہر تاریکی ایک انتباہ ہے، اور ہر احساس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا انجام ہمارے اعمال پر منحصر ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ قبر صرف ایک جگہ نہیں جہاں انسان آرام کرتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حقیقت اپنے ہر روپ میں سامنے آتی ہے، جہاں انسان کی ہر نیت، ہر سوچ، ہر چھپی ہوئی خواہش کھل کر سامنے آتی ہے۔ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے کوئی ہمیں نہ دیکھے، چاہے کوئی نہ سمجھے، سب اعمال اپنی سچائی کے ساتھ قبر میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ لمحہ ایسا ہوتا ہے جیسے روشنی کی ایک کرن ان کے دل میں چھو جائے اور وہ سکون محسوس کریں، مگر کچھ لوگوں کے لیے یہ لمحہ ایسا ہوتا ہے جیسے ایک طوفان ان کے گرد ہو۔ ہر اعمال کا حساب ایک ایک کر کے ان کے سامنے آتا ہے، ہر ظلم، ہر زیادتی، ہر دھوکہ، ہر غلط خواہش، اور سب سے زیادہ خوفناک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ جو دنیا میں حاصل کرنا چاہتا تھا سب بے معنی تھا، سب کچھ عارضی تھا، اور اصل حقیقت وہ اعمال ہیں جو اس نے جمع کیے ہیں۔ اور یہ حقیقت جان لیں کہ قبر انسان کو دھوکہ نہیں دیتی، وہ ہر چھپی ہوئی چیز بے نقاب کر دیتی ہے، وہ ہر چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی یاد دلاتی ہے، اور انسان کو اپنے فیصلوں کی قیمت سمجھاتی ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان کے پاس نہ کوئی دوست ہوتا ہے، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی دولت، نہ کوئی شہرت۔ قبر میں انسان صرف اپنے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ اعمال ہی اس کی روشنی یا اندھیرا بن جاتے ہیں۔ اور یہ سوچیں کہ بعض لوگ دنیا میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ نیکی کے لمحات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے حقوق کو مار دیتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دن ہر عمل ان کے سامنے آئے گا۔ اور وہ لمحہ اتنا خوفناک اور حقیقت پسندانہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل کانپنے لگتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، اور آنکھیں حقیقت کو دیکھ کر
ششدر رہ جاتی ہیں۔ اور قبر کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی ہر شے پر نظر رکھے، ہر نیت صاف رکھے، ہر عمل درست کرے، کیونکہ جب یہ وقت آئے گا ہر جھوٹ، ہر زیادتی، ہر ظلم، ہر چھوٹی سی خواہش کا بھی حساب لیا جائے گا، اور جو بھی انسان نے چھپایا وہ سب سامنے آئے گا۔ اور یہ نہ سوچیں کہ دنیا کی مشغولیت، دکھ، خوشی، دولت یا طاقت قبر کے لمحے کو بدل سکتی ہے، کیونکہ قبر میں کوئی طاقت نہیں، کوئی عہد نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور انسان اپنے اعمال کے سوا کسی پر انحصار نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہر لمحہ محتاط رہنا چاہیے، ہر عمل پر دھیان دینا چاہیے، ہر نیکی کو بڑھانا چاہیے، ہر ظلم سے بچنا چاہیے، ہر جھوٹ سے بچنا چاہیے، اور ہر حق کو پورا کرنا چاہیے، تاکہ قبر کا یہ لمحہ ہمیں صرف سبق دے، خوف زدہ نہ کرے اور روشنی کے راستے کی طرف لے جائے۔ اور سوچیں قبر میں انسان کی تنہائی کیسی ہوتی ہے، وہ لمحہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ کوئی سن رہا ہوتا ہے، انسان کے دل کے راز اور اعمال خود اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اس لمحے ہر چھوٹا عمل، ہر چھوٹا گناہ، ہر چھوٹی نیکی، سب ایک ایک کر کے انسان کو یاد آ جاتے ہیں۔ قبر میں انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقت جو وہ ضائع کر رہا تھا، وہ لمحے جو وہ دنیا کی لذتوں میں کھو رہا تھا، وہ سب واپس نہیں آئیں گے۔ اور یہ احساس سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے لیے یہ لمحہ ایسا ہوتا ہے جیسے زمین نے اپنے اندر کی ساری حقیقتیں ان کے سامنے رکھ دی ہوں، ہر ظلم کا نتیجہ، ہر جھوٹ کا انجام، ہر نیکی کی قدر سب سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہ نہ بھولیں کہ قبر میں انسان کا سامنا صرف اللہ کی حقیقت سے ہوتا ہے۔ کوئی جھوٹ، کوئی دکھاوا، کوئی طاقت کچھ کام نہیں آتا۔ اور اس وجہ سے ہمیں اپنی زندگی میں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر دھیان دینا چاہیے، ہر چھوٹے چھوٹے ظلم سے بچنا چاہیے، ہر چھوٹی چھوٹی نیکی جمع کرنی چاہیے، کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹے اعمال انسان کو قبر کے لمحے میں سکون دیتے ہیں۔ اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ زندگی میں جو بھی اختیار ہمیں دیا گیا ہے وہ سب ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ ہر خوشی، ہر دکھ، ہر تعلق، ہر دولت عارضی ہے، اور اصل حقیقت وہ اعمال ہیں جو ہم جمع کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر دن، ہر لمحہ، ہر موقع اپنی نیت اور اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کرے۔ اور یہ حقیقت سب کے لیے ایک انتباہ ہے کہ قبر صرف ایک آرام گاہ کی جگہ نہیں، بلکہ ایک موقع ہے، ایک امتحان ہے، اور ایک آئینہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ اور اسی آئینے سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ زندگی میں ہر چھوٹا عمل، ہر چھوٹا حق، ہر چھوٹی نیکی اور ہر چھوٹی نافرمانی اہم ہے، کیونکہ یہی سب چیزیں قبر میں انسان کے ساتھ جاتی ہیں اور اسی کی روشنی یا اندھیرا بن جاتی ہیں۔ اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قبر میں انسان کو کس طرح سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دنیا میں ہم اکثر یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن فرشتے ہمارے پاس آئیں گے اور وہ ہمیں سوال کریں گے کہ وہ ہمیں ہماری زندگی کے ہر راز، ہر فیصلے، ہر عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ اور یہ سوالات اتنے سنجیدہ اور حقیقت پسندانہ ہوتے ہیں کہ انسان کے دل میں خوف اور حیرت دونوں پیدا ہوتے ہیں۔ ہر لفظ، ہر عمل، ہر نیت سامنے آ جاتی ہے۔ قبر میں انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں چھوٹی لگنے والی باتیں، چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہمیں نظر نہیں آتے تھے، وہ سب بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور ان کا جواب دینا لازمی ہے۔ اور یہ لمحہ سب کے لیے ایک انتباہ ہے کہ زندگی میں ہر عمل کا حساب ہوگا، ہر چھوٹی خواہش، ہر چھوٹا جھوٹ، ہر چھوٹا ظلم، ہر چھوٹی نیکی سب ایک ایک کر کے سامنے آئے گی۔ اور قبر میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جو دنیا میں دکھاوا اور فریب استعمال کیا وہ سب بے اثر ہے۔ کوئی طاقت، کوئی شہرت، کوئی دولت اس لمحے کام نہیں آتی۔ اور یہ وہ وقت ہے جب انسان کو اپنی زندگی کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ حیران کن لمحہ وہ ہوتا ہے جب انسان کے سامنے اس کے اعمال کی حقیقت
اور روشن ہو جاتی ہے جیسے روشنی کی ایک کرن اندھیرے میں پھوٹ پڑے، اور انسان ہر چھوٹی غلطی کا، ہر چھوٹی زیادتی کا، ہر چھوٹے چھوٹے گناہ کا سامنا کرتا ہے۔ اور یہ سوالات صرف انسان کے اعمال کے بارے میں نہیں ہوتے، بلکہ انسان کی نیت، انسان کی سوچ، انسان کے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہر لمحہ جو ہم ضائع کرتے ہیں، ہر حق جو ہم مار دیتے ہیں، ہر نیکی جو ہم ترک کرتے ہیں، وہ سب واپس نہیں آتا۔ اور قبر میں انسان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ ان کے اعمال انہیں سکون اور روشنی دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے غافل اور خود غرض ہوتے ہیں کہ ان کی قبر تنگ اور تاریکی میں ڈوب جاتی ہے۔ اور یہ فرق صرف اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور قبر میں یہ بھی تجربہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل، اس کی روح، اس کے اعمال، اس کے اثرات کو محسوس کرتی ہے۔ ہر عمل کا وزن، ہر نیت کا اثر، ہر چھوٹے چھوٹے اعمال کی گہرائی سب انسان کے سامنے آتی ہیں، اور انسان حیرت اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہر لمحہ محتاط رہنا چاہیے، ہر عمل پر دھیان دینا چاہیے، ہر نیکی جمع کرنی چاہیے، ہر ظلم سے بچنا چاہیے، ہر جھوٹ سے دور رہنا چاہیے، اور ہر حق کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لمحہ جو قبر میں آتا ہے وہ سب کے لیے ایک انتباہ ہے، ایک سبق ہے، اور ایک حقیقت ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب ہر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی سب خوشیاں، سب دولت، سب تعلقات، سب دکھ اور سب خوشیاں عارضی تھیں، اور اصل حقیقت وہ اعمال اور نیتیں ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں جاتی ہیں۔ اور یہ سبق سب کے لیے اتنا اہم اور سنجیدہ ہے کہ اگر ہم ابھی اپنی زندگی میں تبدیلی نہ کریں تو وہ لمحہ ہمیں صرف خوف اور پچھتاوا دے گا، اور اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں، ہر عمل کی پرواہ کریں، ہر نیکی جمع کریں، ہر ظلم سے بچیں، تو وہ لمحہ ہمیں روشنی، سکون اور حوصلہ دے دے گا۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جو قبر کا ہر لمحہ سکھاتا ہے، اور یہی وہ سبق ہے جو ہمیں دنیا میں اپنی زندگی کی ہر شے پر دھیان دینے پر مجبور کرتا ہے۔ ناظرین، اب ہم ایک انتہائی اہم اور سبق آموز حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم ان 7 قسم کے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں قبر میں دفن کرنے کے بعد ان کا رخ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اور رویے دنیا میں بھی خطرناک تھے، اور قبر میں بھی ان کے لیے خاص حالات پیدا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں قبر میں دفن کرنے کے بعد ان کا رخ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ ہم ان 7 اقسام کے لوگوں کی تفصیل جانیں گے تاکہ ہر انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے اور اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہر عمل کا حساب لازمی ہے، اور یہ ہمیں آخرت کے حقیقی سبق کی یاد دلاتا ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو ظلم کرنے والا ہو، جو دوسروں کے حق مارے، جو مظلوم پر طاقت استعمال کرے اور دنیا میں لوگوں کو دکھ پہنچائے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی خوفناک ہیں، اور قبر میں ان کا سامنا خوفناک ہوگا۔ ان کے اعمال کی وجہ سے قبر تنگ ہو جائے گی، اور ان کا قلب اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ یہ سبق ہے کہ ظلم کرنے والا انسان نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اکیلا اور عذاب میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جو جھوٹ بولنے والا ہو، جو سچائی سے روگردانی کرے، جو لوگوں کے سامنے دکھاوا کرے اور حقیقت چھپائے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور قبر میں بھی ان کے اعمال ان کے سامنے آ جائیں گے۔ ہر چھوٹا جھوٹ، ہر فریب، ہر چھپی ہوئی حقیقت قبر میں ایک ایک کر کے ان کے سامنے ہوگی، اور یہ احساس انہیں ڈرا دے گا کہ دنیا کی مشینری اور دکھاوا بے معنی تھے۔ نمبر 3، وہ شخص جو حقوق اللہ یا لوگوں کے حقوق کو نظر انداز کرے، جو فرض اور عبادت کو چھوڑ دے، اور جو وعدے توڑے اور انصاف نہ کرے۔ ایسے لوگوں کی قبر ان کے اعمال کی گواہ بن جائے گی۔ ہر ترک شدہ فرض، ہر حق مارا ہوا انسان کے سامنے ہوگا، اور وہ لمحہ سب سے زیادہ تنہا اور خوفناک ہوگا،
کیونکہ ہر عمل کا حساب لیا جائے گا اور کوئی ان کے لیے وکیل یا مددگار نہیں ہوگا۔ نمبر 4، وہ شخص جو فخر، تکبر اور خود غرضی میں مبتلا ہو، جو دل میں کسی کے لیے رحم یا ہمدردی نہ رکھے، جو صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی دل کے اندھیروں میں ہوتے ہیں اور قبر میں بھی ان کا دل سختی سے بھر جائے گا۔ وہ لمحہ جب ان کے اعمال سامنے آئیں گے، انہیں یہ احساس ہوگا کہ دنیا میں جو غرور اور فخر دکھایا وہ سب بے معنی تھا اور اصل حقیقت صرف اعمال کی روشنی ہے۔ نمبر 5، وہ شخص جو مال حرام کھانے والا ہو، جو دوسروں کے حق مارے، جو ناجائز دولت میں ملوث ہو اور حرام مال جمع کرے۔ ایسے لوگ دنیا میں دولت کے اندھے ہوتے ہیں اور قبر میں بھی ان کا انجام ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ ہر حرام مال، ہر حق مارا ہوا انسان، ہر چوری اور دھوکہ ان کے سامنے ہوگا اور یہ احساس ان کے دل کو کانپنے پر مجبور کرے گا۔ نمبر 6، وہ شخص جو منافق ہو، جو ظاہر میں ایمان والا دکھائی دے اور دل میں کفر یا شرارت رکھے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی دکھاوے کی زندگی گزارتے ہیں اور قبر میں بھی ان کے اعمال بے نقاب ہوں گے۔ ہر چھپی نیت، ہر چھوٹا جھوٹ، ہر دل کی حقیقت سامنے آئے گی اور وہ لمحہ انہیں ڈرائے گا کہ جو دکھاوا کیا وہ سب بے اثر ہے اور اصل حقیقت اعمال کی روشنی ہے۔ نمبر 7، وہ شخص جو اللہ کی رضا کو نظر انداز کرے، جو خواہشات کی پیروی میں گناہ کرے، جو نصیحت اور ہدایت کو ترک کرے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی خطرے میں ہوتے ہیں اور قبر میں بھی ان کا انجام ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ ہر ترک شدہ نیکی، ہر چھوٹی خواہش کا گناہ، ہر نصیحت سے دوری، سب ان کے سامنے آ جائے گا اور یہ لمحہ انہیں احساس دلائے گا کہ زندگی میں جو وقت ضائع کیا وہ واپس نہیں آئے گا اور اصل سکون صرف نیکی اور پرہیزگاری میں ہے۔ ناظرین، اب آپ نے دیکھا اور سنا قبر اور آخرت کے حقائق کتنے سنجیدہ ہیں اور کیسے ہمارے ہر عمل، ہر نیت، ہر حق مارنے اور ہر نیکی کا حساب لیا جائے گا۔ یہ حقیقت ہمارے لیے ایک انتباہ ہے کہ زندگی کو صرف دنیا کی خواہشات اور مشغولیات میں ضائع نہ کریں، بلکہ ہر لمحہ اللہ کی رضا اور نیکی کے کاموں میں لگائیں۔ یاد رکھیں، ہمارا ہر چھوٹا عمل، ہر چھوٹا حق، ہر چھوٹی نیکی ہمارے لیے روشنی اور سکون لے کر آئے گی اور ہر ظلم، ہر جھوٹ اور ہر حرام کا کام ہمیں تنہائی اور عذاب کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے وقت ضائع نہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی نیتیں درست کریں، اپنے دل کو نرم کریں اور ہر دن اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آپ کے گھرانے کو سکون اور ایمان کی دولت دے اور قیامت کے دن ہمیں سب سے بہترین اعمال کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔